बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी के साथ मैं आपका मेज़बान जावेद इकबाल भट्ट हाज़िर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम इस्लामाबाद डायरी में हम एक अहम इशू पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में कैंसर जैसा मूजी मर्ज, अगर बात की जाए कि दिन ब दिन कैंसर के मरीज़ों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है, उसकी बुनियादी क्या वजह है, इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर से, माहिरीन से और आम शहरियों की आरा भी लेंगे। दूसरी बात मैं करता चलूँ कि इस कैंसर जैसे मूजी मर्ज से छुटकारा पाने के लिए हुकूमत की जानिब से कुछ अच्छे इक़दाम किए जा रहे हैं जो कि बराह रास्त असरअंदाज होंगे इस बीमारी पे और इस बीमारी से शायद छुटकारा पा सकें हम। बात की जाए कैंसर जैसे मूजी मर्ज की, और पाकिस्तान को ये फ़ोक़ियत हासिल है कि इस वक्त पूरे साउथ रीजन में, साउथ एशिया रीजन की बात अगर मैं करूँ तो पूरे साउथ एशिया रीजन में पाकिस्तान के ट्रीटमेंट के हवाले से सबकत देता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से कुछ अच्छे इक़दाम इस तरह किए जा रहे हैं कि कैंसर के मर्ज़ के लिए कोअबलेशन मशीन जो एक पाकिस्तान आ चुकी है और लाहौर में उससे लोग जो मरीज़ हैं कैंसर के वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और दूसरी कुछ मशीनें रावलपिंडी शहर के लिए और पंजाब और पाकिस्तान के तमाम ही शहरों के लिए मशीनें लाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। इस हवाले से हम चलते हैं, डॉक्टर्स माहिरीन से बात करते हैं और आम शहरियों की आरा लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा, आए चलें। जी नाजरीन, डॉक्टर एजाज भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अच्छा भट्ट साहब, हमने देखा कि लास्ट वीक आपने स्पेशल रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि जो कोअबलेशन मशीन है जो रावलपिंडी को भी दी जाए, और उसका नतीजा ये निकला कि कल मरीम नवाज़ साहिबा ने चकवाल के जलसे में ऐलान किया कि पिंडी वालों, मैं मशीन आपके भिजवा रही हूँ। तो पंजाब को क्या, बल्कि पंजाब को पूरे साउथ रीजन में मैं समझता हूँ कि सबकत ले गया है, और ये एजाज़ हासिल है कि पंजाब में ये 2 मशीनें, एक तो आ गई है, दूसरी भी आने वाली है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी, थैंक यू वेरी मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि जब से हमारी चीफ मिनिस्टर मैडम मरीम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, और आप ये देख रहे होंगे कि जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी हेल्थ की हिस्ट्री में और हमारे सूबे की हिस्ट्री में जो है ना, ये जो उनके इनकलाबी मैं समझता हूँ इक़दाम हैं हेल्थ के रिलेटेड, जिस तरह हम देख रहे हैं और सुनते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब के नाम पे जो है ना एक कैंसर हॉस्पिटल जो है वो सरगोदा में बन रहा है जो है। इसी तरह जो हमारे सीएम साहबा का जो इनिशिएटिव है रिगार्डिंग दी कैंसर ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकेशन, होम डिलीवरी, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं वो सीएम साहबा का ही इनिशिएटिव है कि उनको घर पे वो जो फ्री पहुंचाए जाएं। और ये जैसे आप कह रहे हैं, ये जो क्रायो एब्लेशन है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है ना मशीनरी है, और ये फ़र्स्ट टाइम इस रीजन पे जो है ना हमारी सीएम साहबा की विजन, उनकी सोच और जो पंजाब के लोगों के साथ मोहब्बत का मैं समझता हूँ एक मुँह बोलता सबूत है, जो उन्होंने एक म्यो में जो है ना इसका जो इनागुरेशन किया है, और उन्होंने जो है ना वो पिंडी के लिए भी और बाकी जो साउथ साइड वाले जो हमारे इलाके उनके लिए भी अनाउंसमेंट की है। तो हमने अपनी एक रिक्वेस्ट जो है ना वो अपने सेक्रेटरी साहब को अरसाल कर दी है, और इंशाअल्लाह वीसी साहब की जो सुपरविजन में इंशाअल्लाह, और पिंडी और जो एडजॉइनिंग जो लोग हैं उनकी सहूलत के लिए जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह यहाँ पर ये सिस्टम जो है ना इंस्टॉल हो जाएगा, और लोग उससे जो है ना बाहम फ़ायदा हासिल कर। ये बताइएगा हमारे नाजरीन को कि इस मशीन के आने से किस हद तक लोग मुस्तफ़ीद होंगे कैंसर के इलाज से, और दूसरा ये बताएं कि इसकी बेसिक क्या वजह है कि हम देख रहे हैं कि कैंसर के मर्ज़ में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है, मूजी मर्ज़ है, तो लोगों को क्या इसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए या किस तरह इसकी रोकथाम मुमकिन है? जी, थैंक यू वेरी मच जी। ये देखें, इसमें ये जो मशीन है, देखिए कैंसर कई तरह का कैंसर है जो है ना लोगों को, मतलब ब्लड कैंसर है, लंग्स का कैंसर, मतलब बॉडी के हर हिस्से, इवन के स्किन का कैंसर भी किसी को हो सकता है जो है ना। तो उसमें उसकी तो मल्टीपल वजूहत हैं। अगर सिस्टम अगर आप बॉडी का लें तो उसके जो इटियोलॉजी हम कह लें, वजूहत जो है वो कई हैं। उसमें इन्वायरमेंट भी हो सकती है जो है ना, उसमें आपका खाना पीना है, आपका लाइफस्टाइल है, कुछ आपके जेनेटिक्स हैं जो है ना, वो सारे इस चीज़ को प्रोपोगेट करते हैं कि वो कैंसर की जो है ना वो प्रेवलेंस ज़्यादा हो। इन्वायरमेंट का इसका बड़ा रोल है जो है ना। अगर इन्वायरमेंट ज़्यादा पोल्यूटेड होगी जो है, और या कोई ऐसी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं जहाँ पर कंटेमिनेटेड जो है ना वो सॉइल में जो है ना कोई ऐसे केमिकल्स हैं, और वो अगर हम इंजेस्ट कर रहे हैं तो उस वजह से भी मैदे और आंत के भी जो है ना वो कैंसर हो सकते हैं।
تو یہ جو دیکھیں کینسر کا جیسے ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہے، سرجری بھی ہے، اس میں کیمو تھراپی ہے، ریڈیو تھراپی ہے. یہ جو مشین جو ہماری سی ایم صاحبہ کی وی این اور ان کے پنجاب کے لوگوں کی جو ساتھ لگاؤ کی جو میں جو بتا رہا ہوں وجہ جو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ کینسر اگر باڈی کا پھیلا ہوا ہے، وہ چاہے وہ پھیپھڑوں کا کینسر ہے، گردوں کا کینسر ہے جو ہے نا، یا کوئی چھاتی کا کینسر ہے جس میں سرجری ممکن نہیں ہو سکتی، یا وہ ایسا کینسر جس میں اگر جو ہے نا سرجری پیشنٹ کے لیے جو ہے نا اس میں اس کا خطرہ ہے، تو اس کے لیے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے نا سسٹم ہے. اس میں خاص ایک پروسیجر کے ذریعے یہ نان انویسو کہہ لیں کہ اس میں کوئی سرجری کی طرح جو ہے نا آپریشن یا جسم کو جو ہے نا وہ کاٹنا یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک نان انویسو پروسیجر ہے جس کے تحت جو ہے نا الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ یا سی ٹی اسکین گائیڈڈ یا ایم آر آئی کے تھرو جو ہے نا ایک پروب کے ذریعے جس جگہ پہ وہ انجیکشن لوکلائز ہوتا ہے اس کے اس کینسر سیلز کو جو ہے نا ایک خاص ٹمپریچر اور ایک خاص پروب کے ذریعے فریز کر دیا جاتا ہے کہ وہ کینسر آگے پھیل نہ سکے. یہ بھی بتائیے گا کہ جو کینسر ہے اس کی بیسک پھیلنے کی وجہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انوائرمنٹ ہے، آیا خوراک جو ہے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں وہ کس حد تک ہوتی ہے ہماری لائف میں، اور دوسرا جو میڈیسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر جعلی میڈیسن ہے اس کے استعمال سے بھی یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں کینسر پہ؟ دیکھیں جو کھانے کی جو بھی چیزیں ہیں اس پہ ہمارے اپنا منہ سے لے کے اور میدا اور جتنے بھی جو ہمارے جو سسٹم ہیں وہ ظاہر اس سے انفلوئنس ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اگر کوئی بہت زیادہ تمباکو یا پان کا استعمال جو ہے نا کرتا ہے، یا کوئی ایسی جو ہے نا کروسو چیزیں یا بہت ہی کوئی اریٹینٹ جو ہے نا وہ کھانے اگر جو ہے نا استعمال کرتے ہیں جس میں اگر کوئی ملاوٹ شدہ اشیاء تو وہ بھی معدے اور جگر کے کینسر کی نا باعث بن سکتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ اس وقت جو حکومت آگاہی دے رہی ہے ہم لوگوں کو کہ ایک انجیکشن ہے جو خاص کر کے ہماری نوجوان لڑکیاں ہیں ان کے لیے ہے چھاتی کے کینسر کی روک تھام کے لیے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں کہ شاید یہ افزائش کے لیے نقصان ہے، آبادی روکنے کے لیے روک تھام کے لیے مختلف دنیا کے اوچھت کرنے ہیں، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کئی لوگوں نے وزیر صحت صاحب نے بھی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ. جی یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کا یہ ساتھ کولیبریشن ہے، WHO کا انیشیٹو ہے. یہ ایکچولی جو کینسر جو ہے یہ سروائیکل کینسر ہے جو ہے نا، سروائیکل کینسر بچہ دانی میں جو ہے نا جو ایک حصہ ہے اس کی جو ہے نا وہ کینسر بنتا ہے، خواتین میں یہ پریولنٹ ہوتا ہے، اور یہ WHO نے لانچ کیا ہے. اور اس میں جو بچیاں جو ہے نا ان کو یہ ویکسین بالکل سیف ہے، ساری دنیا میں لگتی ہے جو ہے نا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس طرح بلوغت میں بچی ہیں جو اس ایج سپین میں آتی ہیں ان کو بالکل سیفلی یہ جو ہے نا ویکسین لگوانی چاہیے تاکہ آگے اپنی زندگی میں جا کے خدا نخواستہ اس موذی مرض میں یا اس کینسر میں وہ مبتلا نہ ہو. بہت شکریہ. جی ناظرین اسی حوالے سے ہم اور ڈاکٹر سے بھی بات کریں گے، اس حوالے سے ان کا جو نظریہ وہ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے اور اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کس طرح کون سے اقدامات کر کے اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. جی بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اختر صاحب. اختر صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے جو کینسر پیشنٹ ہیں ان کے لیے کوابلیشن مشین جو ہے وہ لائی جا رہی ہے، ایک تو آ چکی ہے، دوسری لائی جا رہی ہے پنجاب میں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے کیا مفید رہے گی یہ؟ جی تھینک یو. جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ہمارے جو سی ایم ہیں ان کا بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لاہور ہے تو اس کی فیسلٹی صرف ان لوگوں کو ہی ملے گی نا، جو پنڈی یا اس ریجن کے لوگ ہیں ان کو تو نہیں ملے گی. تو یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور اس سے میرے خیال میں بہت بینیفٹس ہوگا، خاص طور پہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو کینسر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاید ہی ہمارے جسم کا کوئی ایسا حصہ ہو جس کا کینسر نہیں ہوتا. اگر ہم کہہ لیں کہ منہ کا کینسر ہے تو آپ اپنا
آج کل کی آپ دیکھیں نا کہ لائف سٹائل آپ دیکھ لیں کہ آج کل کے چھوٹی چھوٹی بچے ہیں وہ سموکنگ کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ گٹکا ٹائپ چیزیں ہیں وہ کوئی لے رہے ہیں, چھالیے کھا رہے ہیں, نسوارے لے رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جس سے زیادہ تر کاز کرتی ہے منہ کے جو کینسر ہے ان کا. سیم اگر آپ دیکھیں خوراک کی نالی ہے, میدا ہے, بڑی آنت ہے, چھوٹی آنت ہے, اس میں سب سے مین ایک یہی چیز ہے کہ ہماری جو خوراک کی چوائس ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ہیلدی ڈائٹ نہیں لے رہے ہیں. اگر ہم ہیلدی ڈائٹ لیں گے نا تو شاید وہ ہمیں یہ چیزیں اس چیز کو کم کریں گی. اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب پہلے شاید آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کریں, پہلے چلے جائیں تو ہمارے جو بزرگ تھے ان کے لیے یہی ہوتا تھا کہ مکھن کھا لیا, دہی کھا لیا, اور اچھے طریقے سے فزیکل ایکٹیویٹی کر لی, وہ کھیتوں میں کام کرتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ شاید لائف اتنی ایزی ہوگی اور ہماری جو چوائس ہے فوڈس کی وہ اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ یہ مین فیکٹرز جو سے ہیں نا ان چیزوں کے بڑھنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے. یہ اچھا, حکومت کی جانب سے ایک جو انجیکشن ہے کینسر کے مرض کے, خاص کر کے عورتوں کے لیے, تو نوجوان بچوں کے لیے, بچیوں کے لیے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ناظرین کو کہ وہ انجیکشن لگوانا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں ہاں, یہ HPV ہے, یہ ہیومن پیپیلو وائرس ہوتا ہے. تو اس کی ویسے تو 200 تک اقسام ہوتی ہیں. تو جس طرح آپ یہ دیکھیں یہ بھی ویکسین سیم اسی طرح ویکسینیں ہیں جس طرح آپ یہ دیکھیں پولیو کی ویکسین ہے, ہیپاٹائٹس کی ہے, جس طرح آج کل ہمارا EPA ہے ایکسٹینڈیڈ پروگرام آف امیونائزیشن, جس میں ہم چھوٹے بچوں سے لے کے سب کو ہم ویکسینیشن لگا رہے تھے. ہمارا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ان بیماریوں کو پریونٹ کیا جائے. تو اسی طرح یہ بھی جو گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے اس میں یہی ہے کہ وہ بچیاں جو ہماری جب بڑی ہوتی ہیں تو ان میں رسک جو ہے اس چیز کو کم کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور اس کے میرا فائدہ ہی ہوگا, اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا. اکثر یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید عورتوں کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس سے افزائش میں کوئی روک تھام ہوگی. نہیں, میرے خیال میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ دیکھیں WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہوتا ہے ان سے یہ چیزیں اپرووڈ ہوتی ہیں, اور ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز بنا کے جو ان سا ہے وہ آپ اس کو جو سا وہ لانچ کر دیں گے. اور دوسری جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ پولیو تھا تو پولیو پوری دنیا میں نہیں ختم ہو چکا ہے. تو سیم شاید ہی کوئی افغانستان یا پاکستان میں کوئی چند ہی کیسز رپورٹس ہوتے ہیں, تو شاید یہ کیسز اس وقت بہت زیادہ رپورٹ ہوتے تھے. اب سیم یہی پرپز ہوتا ہے, ویکسینیشنز کا پرپز یہی ہے کہ آپ نے جس طرح خسرہ ہے, اینی ادر جو بھی ہوتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں ڈفٹیریا ہے, پرٹیوسز ہے, ٹیٹنس کا آپ گرتے ہیں تو انجیکشن لگوا لیتے ہیں, تو وہ آپ کے جسم میں اینٹی باڈیز پیدا کر دیتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو تو وہ جراثیم تاکہ اس پہ کوئی جسم کو نقصان نہ دے. تو سیم یہی ہے کہ یہ جب اندر اینٹی باڈیز ہوں گی تو وہ کینسر وغیرہ اور اس کے امکانات کو اور کم ہی کرے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اور جو خوراک ہے ہماری روزمرہ کی اس میں میانہ روی سے اور اچھی ڈائٹ کا استعمال کرنے سے اس موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. باقی اس پہ مزید شہریوں سے بات کریں گے. چلتے ہیں شہریوں کی جانب. جی ناظرین, بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ حکومت کی جانب سے شہریوں کے لیے ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ جو پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت کینسر ہے وہ بڑا تیزی سے پھیل رہا ہے لوگوں میں. اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم نے ڈاکٹر سے بھی بات کرنی ہے. اس حوالے سے ہم شہریوں سے جانیں گے. ہمارے شہری موجود ہیں کہ ان سے بات کرتے ہیں. اچھا سر جی, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں, اپنا تعارف کریے گا. جی میرا نام ہے محمد ابراہیم بٹ, میں راولپنڈی کا رہنے والا ہوں, راولپنڈی باغ سے. بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت کی جانب سے یہ شہریوں کے لیے خاص کر کے جو کینسر پیشنٹ ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو کینسر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا تیزی سے سرایت کر رہا ہے. پہلے ہم بات کرتے تھے اکثر کہ بلڈ پریشر یا شوگر کی پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے, لیکن ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں اسپتالوں میں جا کے یا ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, اس حوالے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ کینسر بڑا تیزی سے سرایت کر رہا ہے. اس کی کئی وجوہات انہوں نے بتائی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے اور خاص کر کے پورے ساؤتھ ایشین ریجن میں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے صوبہ پنجاب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں جو کینسر مشین ایک نیو ہسپتال میں آ گئی ہے. اور کل جو وزیر اعلیٰ انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ راولپنڈی کے لیے خصوصاً کہ راولپنڈی اگلی جو مشین ہے وہ امید ہے کہ اگلے ماہ پنڈی میں آ جائے گی اور اس سے لوگوں کو آسانی ہوگی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری نظر میں یہ بہت اچھا اقدام ہے حکومت پاکستان کا کہ پنجاب کو یہ سہولت دی گئی ہے. ابھی ایک مشین تو اعلان کر دیا انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ فی ہاسپٹل میں اگر اتنا پاکستان کے پاس اگر بجٹ ہے تو کم از کم ایک ہاسپٹل میں 5 سے 6 مشینیں آنی چاہیے, کیونکہ مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بہت زیادہ ہے. ہماری کچھ خوراک اس قسم کی ہیں, ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے, ہم کھانا کھا کے فوراً سو جاتے ہیں, یہ بھی وجہ ہوتی ہے کینسر کی. تو یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ مشین اب پنجاب میں راولپنڈی کو دی گئی ہے, پنجاب میں اور جگہ بھی دی گئی ہیں مشینیں. یہ بہت اچھا گورنمنٹ کا اقدام ہے. یہ اچھا, اس مشین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مشین ہے کولیبریشن مشین, اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں سرجری نہیں ہے, کوئی سرجری نہیں ہے, کوئی کیموتھراپی نہیں ہے, صرف جو ہے نا وہ ایک ان کا سسٹم ہے, اس کے تحت 60 منٹ میں اس کا علاج ہو رہا ہے. ورنہ کینسر پہلے تو لا علاج تھا, اب چلو علاج تو ہو گیا ہے, ممکن ہے علاج اس کا, لیکن ہے تو ایک مودی مرض, اور ایک 60 منٹ میں کرنا. اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے عام شہری ہیں ان کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ جب یہ ہاسپٹل میں مشین جب لانچ ہوگی تو ظاہر ہے وہ کوٹا سسٹم تو نہیں ہوگا. مثلا ہر بندے کا جس طرح نمبر پرچی ہوتی ہے, نام لکھوایا جاتا ہے ہاسپٹل میں, نمبر وائز ہوگا ہر علاقے کا. تو مشین میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک مشین کم ہے, کم از کم 4-5 مشینیں ہر ہاسپٹل میں ہوں. اللہ پاک کرے کہ ہمیں ہر پنڈی کے ہاسپٹل میں 5-6 مشینیں ملیں تاکہ آسانی ہو, علاج کے لیے آسانی ہو. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن جو حکومتی جو بات سامنے آئی ہے وہ کافی کاسٹلی مہنگی مشین ہے, اور ابھی تک چائنا نے ایجاد کی ہے اور دنیا میں کسی ملک کے پاس وہ مشین نہیں ہے, اور چائنا نے ہمیں ہی پہلا تحفہ دیا ہے جو بھی اس وقت میو اسپتال میں دے رہے علاج جو لوگ ہیں اس پہ وہ اسی مشین سے وہ علاج کروا رہے ہیں. لیکن آپ کی آراء تو ٹھیک ہے, لیکن حکومت کے پاس ظاہر اتنا بجٹ نہیں ہوگا, مہنگی ترین مشین ہے, لیکن یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے جو انہوں نے پنڈی کے لیے الاؤ کر دی, اور پنجاب کے خصوصاً 4 شہروں کے لیے بھی کی ہیں. پہلی لاہور ہے, دوسری پنڈی ہے, اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ وہ باقی شہروں کو دیں گے. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مشینیں زیادہ ہوں, وہ پھر آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے زیادہ ہوں, لیکن میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, آپ مجھے یہ بتائیں کہ شہریوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے, کیونکہ ڈاکٹرز کا, ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ کینسر پھیلنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ, جو لوگوں کا طرز زندگی ہے نا, لائف سٹائل ہے, وہ بالکل چینج ہو گیا ہے, ہارڈ ورکنگ نہیں رہی, کھانا کولیسٹرول کی زیادتی اور ناقص خوراک خاص کر کے, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیے؟ جی عوام کو, لوگوں کو چاہیے کہ اپنی کھانے پینے کی روٹین ٹھیک رکھیں, صبح اٹھ کر ایکسرسائز کریں, رات کو کم از کم عشاء سے پہلے, عشاء کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیں, معدے کو صاف کر کے سوئیں, کھانا کھا کے ہلکی سی ایکسرسائز کریں, پھر سو جائیں. یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو بچت ہو سکے گی. ورنہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں خود رات کا کھانا تقریباً 11-12 بجے کھاتا ہوں. یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, پیٹ بڑھتا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیپیٹائٹس کا پیشنٹ ہیں. ہیپیٹائٹس کیا ہے؟ یہ بھی کینسر ہے, جگر کا کینسر ہے. اس وجہ سے یہ زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے. اور رہی بات کاسٹلی مشین کی, تو میں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ ہی کروں گا کہ کائنڈلی اپنے جو اخراجات ہیں کم کریں, اپنے وزیر کم کریں, وہی ہمیں مشینیں لا کے دیں تاکہ عوام کو یہ سہولت ہو سکے, کینسر سے ہمارا چھٹکارا ہو سکے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک شہری اور ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی جناب, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد یعقوب بھٹ. اچھا یعقوب صاحب, یہ بتائیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لاہور میں ایک مشین آ گئی ہے جو لوگ اس سے علاج کروانا شروع ہو گئے ہیں اور صحتیاب ہو رہے ہیں. تو آپ اس حکومت کے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو بہت اچھا اقدام کیا انہوں نے. یہ مشین پہلے تو پورے پاکستان مطلب صرف پنجاب کے پاس آئی ہے, ہمارے پاس آئی ہے. ہمیں یہ مطلب یہ فخر حاصل ہے کہ مریم نواز پہ فخر ہے کہ اس نے ہمیں مشین دی ہے یہ. اور اس کے علاوہ ہماری جو کھانے پینے کی اشیاء کا جو مسئلہ ہے نا, وہ بہت غلط ہے. دودھ میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. مریم نواز مشین تو آج 1 لگا دی گی, 2 لگا دی, مگر یہ بیماریاں تو کم نہیں ہوگی نا. بیماریاں کم ہوگی ان کے کھانے سے. ایک جو رشوتیں کھا رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں, یہ ختم کریں. کوئی پیٹ بڑھ رہا ہے, کسی کو کیا تکلیف ہے, کوئی ہر بندہ کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے. نہیں, یہ تو پیٹ بڑھنے کی وجہ تو وہی ہے. چلیں خوراک تو ناقص خوراک کی بات ہم کرتے ہیں, لیکن یہ تو ہم نے خود اپنی کیئر کرنی ہے نا, ٹائم پہ کھانا کھانا. ہمارے پاس پارک کون سا ہے؟
ہمارے پاس پارک بھی کوئی نہیں ہے کہ ہم کوئی سیر تفریح کر سکیں. ہماری یہی ہے گھر سے نکلنا دکان پہ جانا, دکان سے نکلنا گھر پہ آنا, بس یہی ہماری سیر و تفریح ہے. نہ ہمارے پاس کوئی پارک ہے نہ کوئی ایسی چیز ہے. غریب کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, ہمارے پاس پھر بھی چلو تھوڑا بہت ہے. غریب بالکل یہی کرتا ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء بہت مشکل سے کھاتا ہے, جو زہر بھی مل جائے وہ پیٹ بھرنے کے لیے زہر بھی کھا لیتا ہے. غریب کا یہ طلب ہے. تو آپ کیا اس حوالے سے حکام بالا سے ریکویسٹ ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے یہ مشینیں تو لگائے, مگر سب سے پہلے یہ جو فوڈ والے ہیں ان کو پکڑا جائے. محکمہ والے دودھ کی ملاوٹ, یہ باقی چیزوں کی ملاوٹ سب کو پکڑا جائے. یہ ان کو پیسے پہلی بار تو پکڑ لیتے ہیں, دوسری بار پیسے کھا کے چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بار دکھاتے ہیں ٹی وی پہ, ہاں جی ہم نے پکڑ لیا, دوسری بار وہی پیسے دے کر اندر اور ختم ہو جاتا کھاتا. وہ بندے کدھر جاتے ہیں, نہ ان کی ضمانت, وہ 1 مہینے میں ضمانتوں پہ باہر ہوتے ہیں. وہ کیوں چھوڑا جاتا ہے ان کو سزائے موت دی جائے جو ملاوٹ کرتا ہے. کیوں یہ قاتل لوگ ہیں, جس طرح ہم کسی کو قتل کرتے ہیں وہ قتل کی ہمیں سزائے موت ہے. یہ بھی قاتل ہیں لوگ ہیں, یہ دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں, ان کو سزائے موت دی جائے, ان کو ختم کر دیا جائے کہ تب ان کو سزا ملے گی, تب ختم ہوگا. جی ایسے ختم نہیں ہوگا. آپ کا کہنے کا مقصد ہے مشینیں جہاں ضروری ہیں وہاں احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ حکومت کو اقدام لینا چاہیے اس بارے میں, جو ملاوٹ لوگ کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری اور موجود ہیں. جی بھائی, اچھا اس طرح ہے جی کہ ہم ایک چھوٹا سا لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں. اچھا بھائی یہ بتائیں, اپنا تعارف کرائیں پہلے تو. محمد ایوب جی. اچھا ایوب صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ان بھائی یعقوب صاحب نے کہا کہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے, یعنی کہ یہ جو مشینیں آ رہی ہیں لوگوں کے علاج کے لیے فری آف کاسٹ, ایک اچھی چیز ہے, اقدام ہے. لیکن انہوں نے جو بات کہی کہ بنیادی جو وجہ ہے کہ یہ جو مرض پھیل رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ناقص اشیاء, ناقص ادویات, ہمارا رہن سہن کا ماحول اچھا نہیں ہے. تو حکومت کو چاہیے کہ پہلے اس طرف نوٹس لے. آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ بالکل بھائی صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. حکومت بھی کرے گی اور عوام بھی کرے, انشاءاللہ اللہ پاک بہتری کی طرف لے کے آئے گا. مریم نواز اچھا چل رہی ہے, اچھا کام کر رہی ہے. اللہ پاک اس کو اور ہمت توفیق دے کہ اور اچھا کام کرے, عوام کے لیے اچھے اقدام کریں. اور شہری ہمارے ساتھ موجود ہے جن سے بات کرتے ہیں. جی بھائی اپنا تعارف کریے گا. السلام علیکم, میرا نام شوکت ہے. اچھا شوکت صاحب یہ بتائیں کہ حکومت کی جانب سے عوامی سہولت کے لیے, خاص کر کے جو کینسر کے مریض ہیں ان کے لیے ایک مشین لانچ کی گئی ہے. آلریڈی وہ لاہور لوگ اس سے علاج کروا رہے ہیں, اور دوسری جو ہے نا راولپنڈی کے لیے مشین حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ آ جائے گی. تو آپ اس کو کیسے دیکھیں؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ علاج ہونا چاہیے, یہ چیز ضروری ہے, اور مریم نواز صاحب اچھی چیزیں کر رہی ہے. لیکن جو کھانے کی چیزیں یہ غلط ہیں, جو خراب جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمیں دی جاتی ہے. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ مضر صحت جو اشیاء ہیں ان کی روک تھام بھی حکومت کو کرنی چاہیے نا جی, وہ تو ضروری ہے, وہ صحیح ہوگی. یہ ادارے حکومت نے ادارے بنائے ہوئے ہیں, پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے جو کام کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی اپنا؟ وہ تو صحیح نہیں ہو رہا ہے, وہ سارا غلط ہے. یہ صرف یہ جو مشینیں لا رہے ہیں یہ غریب آدمی کے بس میں نہیں ہے. وہ کام ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کام کروا رہا ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے, وہ اپنا علاج کرا لیتا ہے. جو غریب آدمی ہے وہ تو نہیں کرا سکتا. وہ غریبوں کے لیے تو اسی لیے عام سرکاری اسپتالوں میں یہ مشینیں لائی جا رہی ہیں تاکہ لوگ مہنگے علاج سے بچ پائیں. بالکل بالکل یہ ہونا چاہیے, یہ ہمارے پاکستان میں ہونا چاہیے. اور مریم نواز کا بہت شکریہ کہ ایسے کام کر رہی ہے, اور کرنے چاہیے, جس کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہر آدمی کو سہولت ملنی چاہیے. جی ناظرین, بالکل شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جہاں ایک اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ شہریوں کی آسانی کے لیے مہنگا, ظاہر کینسر ایک موذی مرض ہے جس کا مہنگا ترین علاج ہے اگر دیکھا جائے تو. اگر حکومت شہریوں کے لیے یہ کر رہی ہے, لیکن میں نے جو دیکھا کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کو بیسک جو اس جڑ کو پکڑنا چاہیے جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اس کی وجہ بیسک یہ ہے, ہم نے ماہرین سے بھی بات کی, ڈاکٹر سے بھی, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں کینسر بڑھنے کی بیسک وجہ یہی ہے کہ مضر صحت اشیاء جو ہم کھا رہے ہیں اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جو ادارے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے, شہریوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے اس کی روک تھام کے لیے اپنے
جو ہے اقدامات اٹھائے تاکہ اس کی چیز کی روک تھام ہو. جب اچھی خوراک ہوگی, اچھے معاملات ہو گئے زندگی میں, رہن سہن اچھا ہوگا, تو امید ہے کہ بیماریاں پھر چھوٹ پائیں گی. میرے ساتھی رپورٹر شبیر مغل میرے ساتھ ہیں, اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں گے. اچھا شبیر بھائی, یہ بتائیں کہ آپ نے بھی دیکھا کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت بہت اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے شہریوں کی آسانی کے لیے, لیکن بیسک چیز ہے جو حکومت کا اصل کام ہے کہ یہ جو بیماریاں پیدا کیوں ہو رہی ہیں, اس کی بیسک وجہ شہریوں نے آپ نے سنا ہے بتائی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اچھا بٹ صاحب دیکھیں, آپ تمام معاملات میں جدت آ گئی ہے, اے آئی آ گئی ہے. اے آئی کتنی آسانی سے کام کر جاتی ہے. ہم لوگ اے آئی کی طرح سست ہو گئے ہیں, اپنے کھانے پینے رہن سہن کا ہم خیال نہیں رکھتے. ایون کہ ہم پیدل چلنے کے, میں خود اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں نا, پیدل چلنا بھی گوارا نہیں کرتے. پھر اگر دوسری جانب دیکھیں, کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں, ناقص دودھ ہے, دودھ کے حوالے سے اگر ہماری فوڈ اتھارٹی چیک کرے دودھ, اب دیکھیں ایک دکان ہے اور وہاں سے 100 من دودھ بک رہا ہے, 100 بھینسیں تو نہیں ہیں وہاں پہ. اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ناقص اشیاء خورد و نوش ہیں, کھانے پینے کی چیزوں میں جو ملاوٹ کی جا رہی ہے, چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں ہے. ادارے اپنا کام آسانی سے ادارے کام کر رہے ہیں, جب کام کرتے ہیں اس وقت وہ سزا جزا کا عمل مکمل نہیں ہے. جب تک سزا جزا کا عمل نہیں ہوگا ادارے کیسے کام کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں روزانہ ہر دکان کو چیک کیا جاتا ہے؟ سر دیکھیں, چیک نہ کیا جائے, کم از کم اتنا تو ہوتا ہے نا کہ یار ایک ہفتے میں ایک ایریا اگر چیک کریں اور ان کو سزا جزا کا عمل ہو. جب تک بٹ صاحب سزا جزا کا عمل نہیں ہوگا, ملاوٹ سے پاک معاشرہ قائم نہیں کیا جائے گا, اخلاقی طور پر ہمیں مضبوطی نہیں لائیں گے, اخلاقی طور پر ہم اپنے آپ کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے. دیکھیں ہماری اخلاقی پستی ہے نا کہ ہم چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں پیسے کے لیے, تو اس کے بعد بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. جب بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں, کوئی کینسر, کوئی دیگر بیماریاں, ان بیماریوں کی وجہ سے ظاہری بات ہے لوگ مشکلات کا بھی شکار ہو رہے ہیں. لیکن حکومت وقت کے بہترین اقدامات ہیں, اس طرح کے اقدامات ہونے چاہیے تاکہ کوئی بھی عام آدمی علاج معالجے سے محروم نہ رہ سکے. جی ناظرین, آج کے پروگرام اسلام آباد ڈائری میں ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ کس طرح کینسر جیسے موذی مرض سے بچا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں ہم نے ڈاکٹرز اور ماہرین کی آراء بھی لی اور کچھ شہریوں کے خیالات بھی جانے. لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ شہری جہاں حکومت کے اس اچھے اقدامات پر کہ کینسر جیسے موذی مرض کے علاج کے لیے جو مشینیں لائی جا رہی ہیں, اس پہ لوگ نے حکومت کی تائید بھی کی, حکومت کی تعریفیں بھی کی. دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ شہری اس چیز کا گلہ کرتے نظر آئے کہ حکومت کو جہاں اچھے اقدامات اٹھا رہی ہے, وہاں حکومت کو یہ چاہیے کہ یہ کینسر جیسا موذی مرض جو دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں میں, اس کے حوالے سے اس مرض کی جڑ کو ختم کرنا چاہیے. اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جو فوڈ کنٹرول ادارے بنائے گئے ہیں ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طرح نہیں ہے, کہ جس وجہ سے جو بنیادی وجہ وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ فوڈ اتھارٹی جیسے ادارے جو قائم کیے گئے لیکن وہ اپنا اس طرح کام نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان امراض کی بیسک وجہ ہی ناقص اشیاء, ناقص مٹیریل جو ہم لوگ روزمرہ استعمال کر رہے ہیں, جہاں دودھ, مسالہ جات, ادویات, ان چیزوں کی ملاوٹ جو شدہ چیزیں ہیں وہ ہم کھا کے ان امراض کا شکار ہو رہے ہیں. اس حوالے سے بھی حکومت کو چاہیے کہ اس بابت کوئی فوری اقدامات اٹھائے تاکہ لوگ ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکیں. اپنے میزبان جاوید اقبال بٹ کو آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.